मसीह यसु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के साथ आपकी होस्ट एमी हाजिर है और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं गेस्ट स्पीकर पास्टर शर्जील साहब। पास्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है और बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है और वो लफ्ज़ है कुर्बानी। आज का हमारा मौजू कुर्बानी ही के ताल्लुक से है। दुनिया के आगाज़ के साथ ही कुर्बानी का आगाज़ हो गया और बाग़े अदन से निकाले जाने के बाद पहली कुर्बानी काइन और हाबिल की मिलती है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया मगर काइन की कुर्बानी को कबूल ना किया। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और मेरा पहला सवाल पास्टर साहब आपसे यही है कि बाइबल में इन दोनों की कुर्बानी का जिक्र है, लेकिन खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काइन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। तो वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर खुदा ने काइन की कुर्बानी को कबूल नहीं किया? शुक्रिया सिस्टर एमी। इसमें खुसूसी बात यह है कि एक तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि काइन और हाबिल ने हदिया खुदा के हुज़ूर पेश किया था, उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी, क्योंकि कुर्बानी और हदिये में काफ़ी फ़र्क है। कुर्बानी वो ख़ास चीज़ है जो खुदा ताला की तरफ से या किसी भी माबूद की तरफ से उसकी कौम के लिए मजहबी तौर पर लागू शुदा कानून हो कि वो लाजिम है उस कौम के लिए कि वो उसके हुजूर अदा करे, ये कुर्बानी है। लेकिन जो हदिया है वो उससे हटकर है। हदिया में अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जो भी अपने माबूद के हुजूर पेश किया जाए वो हदिया है। और खुदा ताला के हुजूर भी काइन और हाबिल ने हदिया ही पेश किया था। हम इसके लिए तिलावत कर सकते हैं पैदाइश की किताब उसके चौथे बाब में। हमारे पास 2 आयात ख़ास तौर पर मौजूद हैं, उनमें से हम देखते हैं। पैदाइश 4 बाब उसकी 3 से 5वीं आयत तक। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए कि वाज़े लिखा है, किताब मुक़द्दस फरमाती है कि खुदावंद के हुजूर वो हदिया लाए हैं, वो दोनों अफराद। लेकिन अब वो अपनी मर्ज़ी से या अपने अपने तरीक़े से जो कुछ उनके पास मुयस्सर था वो हदिया लेकर आए। आज के दौर में भी ऐसे ही है कि आपके पास जो आपकी जेब इजाज़त देती है उसके मुताबिक आप खुदा ताला के हुजूर हदिया पेश करते हैं। और जो कुर्बानी की बात है, जहाँ तक हम उसे देखें तो पहली कुर्बानी जो बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आती है वो बाग़ अदन में हुई। जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को वहाँ से निकाला गया, जब उन्होंने गुनाह किया, तो तब खुदा ताला ने उनको लिबास पहनाने के लिए किसी जानवर की कुर्बानी की। बाइबल मुक़द्दस में उस जानवर का ज़िक्र नहीं है कि वो कौन सा जानवर था। उसमें यह भी नहीं कि वहाँ पर खुदा ने कुर्बान किया, फिर वहाँ पर इंतज़ार किया कि हाँ ये चमड़ा बनेगा, फिर उसकी टैनिंग की और फिर उसके बाद उनको कुर्ते पहनाए। ये हमें नहीं मिलता, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। चमड़े से समझ में आ जाता है कि किसी जानवर की कुर्बानी हुई, तो खुदा ने उनके लिए कुर्ते बनाए। तो पहली कुर्बानी वो हुई है, क्योंकि लाजिम था कि उन लोगों को लिबास पहना कर बाहर भेजा जाए, ताकि जो गुनाह का, जो शर्मिंदगी का एहसास था वो क्या है, वो उसको ढांप दिया जाए। ये सबब था, इस वजह से कुर्बानी वहाँ पर हुई, वो लाजिम था, लाजिमी था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अफराद क्या हैं, वो हदिया खुदा के हुजूर लाते हैं। अब जब वो हदिया लेकर आते हैं तो काइन क्या है, वो अपने खेत का हदिया लेकर आ, उसमें से वो हदिया लेकर आ रहा है। और उसके बाद क्या है, वो हाबिल भी लेकर आ रहा है। दोनों अफराद हदिया ला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये लिखा है कि चंद रोज़ के बाद वो अपने हदिया जात लाए। तो वो लगता है कि कोई ख़ास मौका ज़रूर है। हो सकता है कोई त्यौहार हो सकता है आज़ादी का जश्न मना रहे हो, मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। तो वो हदिया लेकर आए। तो उस हदिये में जो काइन के पास था वो अपनी तरफ से हदिया लाता है, खेत का फल, जो फसलें थीं उसमें से कुछ भी हदिया जात लाता है। लेकिन हाबिल के बारे में लिखा है कि वो छोटे बर्रों का और क्या है, भेड़ के बच्चों का और उनकी चर्बी का हदिया खुदा के हुजूर लाया, और ये चीज़ खुदा को पसंद आई है।
تو یہ ڈفرنس جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ان کی قربانی نہیں، وہ ہدیہ تھا. یہ خاص بات. اور جیسا آپ نے کہا کہ قربانی کے لیے کوئی مطلب ایک تو وہ رول ہے اور ایک کوئی ریزن ہونا چاہیے. جی بالکل، اس کا سبب ہوتا ہے. قربانیاں بائبل مقدس میں جتنی بھی آگے ذکر ملے گا ان کے پیچھے کوئی خاص اور بڑی وجہ چھپی ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قربانی دی گئی. قربانی کا بنیادی مقصد یہ ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بہت سے لوگوں کو آج قربانی اور ہدیے کا فرق پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ نارملی جو قائن اور حابل کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو قربانی دیا جاتا ہے، اس کو ہدیہ نہیں کہا جاتا. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ قربانی جو ہے، جیسے قربانی پہ قربانی کا بائبل میں اور کیا کانسیپٹ ہے اور کیا اس کا ریزن، جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی ریزن ہوتا ہے، تو خدا نے قربانی جب انسان کو حکم دیا تو کیا اس کی وجوہات تھیں؟ اگر ہم خروج کی کتاب سے آگے پڑھنا شروع کریں، خروج کی کتاب میں حضرت موسیٰ کو جب بنی اسرائیل قوم کو وہ مصر کی غلامی سے نکال کر لائے ہیں، تو اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو قربانیوں کا حکم دیا. ان کے لیے قربانیاں خاص طور پہ جو مقرر کی کہ صبح کی قربانی ہو اور ایک شام کی قربانی ہو. اب صبح کے وقت قربانی اس لیے کہ جو کچھ تم نے شام سے لے کے رات اور پھر صبح تک جو بھی غلطیاں، گناہ، خطائیں، قصور کیے ہیں، ان کی قربانی کیا ہے، وہ صبح کے وقت ہوگی، تاکہ تم خدا کے حضور صبح اٹھتے ہی منظور اور مقبول ٹھہرو، تاکہ خدا کا غضب تم پر نازل نہ ہو. خدا اپنے غضب کو ٹالنے کے لیے کیا ہے، وہ کیونکہ منصف خدا ہے، لیکن سادہ منصف نہیں، وہ عادل منصف خدا ہے. وہ کسی چیز میں وہ لگائی بجھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور کیا ہے، وہ لیت و لال سے کام بھی نہیں لیتا. وہ ہمیشہ کیا ہے، وہ عدالت کرتا ہے اور بالکل درست فیصلہ کرتا ہے، رتی برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اس بنا پر اس چیز کو، غضب کو ٹالنے کے لیے ہی وہ کیا ہے، ان کو طریقہ کار بتاتا ہے کہ صبح کے وقت قربانی کرو اور اس کے بعد پھر شام کو سورج ڈھلتے وقت کیا ہے، قربانی کی جائے. تو وہ قربانی دونوں اس بنا پر تھیں کہ سارے دن کی غلطیاں، گناہ، خطائیں، قصور، وہ قربانیاں کی جائیں. اور اس کے علاوہ بھی پھر خدا تعالیٰ ان کو مزید، اگر ہم توریت شریف میں دیکھیں، اگر ہم استثنا کی کتاب دیکھیں، اگر ہم احبار کی کتاب پڑھیں، تو ان میں کیا ہے، مزید قربانیوں کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے، جیسا کہ 10 احکامات میں جن کا ذکر موجود تھا، اور پھر دوسرے کچھ قوانین جو خدا تعالیٰ نے ان کو دیے، کہ ان میں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی قربانیاں تھیں. وہ ان کو خطا کی قربانی کہا جاتا ہے، جن کو دوسرا نام سوختنی قربانی دیا جاتا. سوختنی سے مراد یہ تھا کہ وہ کیا ہے، قربانی کو جلا دیا جاتا، ٹوٹلی جلا دیا جاتا. جب وہ جانور لایا جاتا، اس کو ذبح کیا جاتا، اس کو صاف کیا جاتا، اس کی علائشیں الگ کی جاتی، اس کی چربی الگ کی جاتی، اور باقی تمام کی تمام چیزوں کو بھی چربی سمیت جلا دیا جاتا. تو وہ سوختنی قربانی تھی اور بڑی قربانی اسے گنا جاتا. تو اس سے پھر کیا ہے، یہ قربانی کا ایک خاص طریقہ کار تھا. خطا کی قربانی، کہ اگر کسی سے بولنے میں خطا ہوئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا چھوٹا موٹا، اس کو خطا کی قربانی مانا جاتا. خطا کی قربانی کا بھی مختلف طریقہ کار تھا. اس میں آپ چھوٹے جانور لے آئیں، وہ اس میں کچھ حصہ جلایا جاتا، اور وہ کون سا حصہ ہوتا؟ چربی والا. خاص جو جانور کی چربی تھی، گردوں پر سے اتاری جاتی، اس کے جگر پر سے اتاری جاتی، یا جو اندر خاص بڑی چربی کے حصے ہیں وہ اتار کر ان کو جلا دیا جاتا. اور باقی حصہ کیا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا. جو کاہن لوگ تھے، صرف جو مقدس ٹھہرائے گئے لوگ تھے، مذہبی رہنما تھے، صرف انہی کو کھانے کی اجازت ہوتی. تو یہ قربانیوں کا کچھ طریقہ کار تھا. اور پھر کچھ اور بھی تھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اس طرح سے یہ جانور نہیں لا سکتے تو چھوٹے کیا ہے، پرندے لے آئیے، کمریاں لے آئیں، یعنی جنہیں ہم فاختہ کہتے ہیں، کبوتر کی اقسام ہے، وہ لے آئیے. تو وہ کچھ جانور لانے کو کہا گیا تھا. تو اسی طرح سے قربانی کی جاتی تھی. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. قربانی کا کانسیپٹ آپ نے بہت کلیئرلی بتایا. اب سوال وہی ہے کہ پھر خدا نے قائن کے ہدیے کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اس کا کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ اس کی بنیادی وجوہات تو ہمیں کچھ کیا ہے، بائبل مقدس میں ہی نظر آتی، لیکن بظاہر یہاں پر اس حوالے میں ہرگز نہیں لکھا کہ خدا نے اس ہدیے کو قبول کیوں نہیں کیا. لیکن ایک خاص حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس کی تلاوت کر لیں. 11واں باب، ایمان.
اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا، اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ پس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ اس باب کو ایمان کا باب کہا جاتا ہے پوری بائبل مقدس میں سے۔ اس میں جتنے ایماندار لوگ کچھ ہو گزرے تھے ان کے ایمان کا شہرہ یہاں پر دیا گیا ہے، ان کی شہرت یہاں پھیلائی گئی، ان کی پبلسٹی کی گئی ہے کہ وہ کس وجہ سے خدا کے حضور منظور و مقبول ٹھہرے تھے۔ تو یہاں پر عبرانیوں 11ویں باب کی 4 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ یہاں پر اس ہدیے کو قربانی کا لفظ دیا گیا ہے، اس بنا پر لوگ یہ ہے کہتے کہ وہ قربانی کی گئی تھی، لیکن اور اسی کے سبب سے اس کے راستے باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ اب یہ بات تھی کہ وہ قربانی کیا تھی، وہ نظر ہی تھی خاص، یعنی وہ ہدیہ ہی تھا، اپنی خوشی سے وہ خدا کے حضور لایا تھا۔ تو یہ ان کی بیسک ریزن ہے کہ ایک شخص ایمان کے ساتھ لے کر آ رہا ہے، اس کا خدا تعالیٰ پر کچھ ایمان ہے، اور کچھ اور باتیں بھی ہیں اس میں شامل جن پر اس کا ایمان کیا ہے، وہ ٹکا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو قائن ہے، اس کا ان باتوں پر ایمان نہیں ہے۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں، ہمیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر پیدائش کی کتاب کے اسی حوالے میں جانا پڑے گا، پیدائش 4 باب میں۔ پیدائش 4 باب اس کی 5ویں آیت سے آگے ہے، اور قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ یہ بنیادی چیز تھی کہ اس کا خدا پر پہلے بھروسہ ہی نہیں۔ اب قائن اور حابل کے ہدیے میں فرق یہ ہے کہ قائن اپنی خوشی سے وہ ہدیہ لے کر نہیں آیا، جیسے کہ حابل خوشی سے لے کر آیا ہے۔ وہ اپنے جانوروں کے پلوٹھے بچے لے کر آیا ہے، ان کی چربی والا حصہ لے کر آیا ہے، لیکن قائن کیا ہے، یہاں پر یہ ذکر ہی نہیں ملتا کہ وہ کون سی چیز لے کر آیا ہے۔ تو جس سے ظاہر ہوتا ہے، ہمیں اس سے ایک کنسپٹ ملتا ہے، یہ ہم اسے بالکل یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چیز لایا، لیکن پھر بھی وہ اپنی فصل میں سے اتنی اچھی چیز نہیں لایا جو خدا اس کے بارے میں لکھوا دیتا، کہ خدا کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ جو کچھ اس نے خدا کے حضور پیش کیا وہ خدا اس کو لکھواتا۔ اس لیے لگتا ہے
کہ وہ کچھ اپنی پسند کی چیزیں لایا ہے، خدا کی پسند کی چیزیں نہیں لایا۔ خدا کے شایان شان وہ ہدیہ نہیں لایا۔ ایگزیکٹلی، یعنی وہ خدا کے حضور اچھی سے اچھی چیز لاتا، اچھا پھل لے کر آتا، اچھی فصل لے کر آتا، تو اس میں سے ہی اس نے کچھ لانا تھا، تو اس کی برکات ہی اس کو ملتی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، وہ نہیں لایا۔ اور اس کے باوجود اس کے دل میں کیا ہے کہ اپنی قربانی، اپنے ہدیہ کی مقبولیت کا تصور موجود ہے کہ میرے ہدیے کو، میری قربانی کو خدا اس حالت میں بھی قبول کر لے۔ یعنی ایک تو چوری اور دوسری سینہ زوری، وہ یہ بات تھی۔ اس بنا پر خدا کے حضور وہ کیا ہے، غضبناک ہوا ہے۔ تو خدا نے اسے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا ہے؟ یعنی معمولی بات نہیں، صرف غصہ کرنا اور چیز ہے اور غضبناک ہونا اور چیز ہے۔ تو وہ غضبناک ہو کر خدا کے حضور بیٹھا ہے، منہ بگاڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد جو عمل کرتا ہے وہ اپنے بھائی کو قتل تک کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ یعنی اتنی اس کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے بھائی تک کو قتل کر ڈالتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ اس کے اپنے دل میں چور ہے، اپنے دل میں کھوٹ ہے، اس بنا پر وہ قربانی بھی ویسی ہی لاتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے، خرابی ہے، شرارت ہے کوئی، تو یہ سبب تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ علماء جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو اچھا پھل نہیں لایا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ خون کی قربانی نہیں لایا، بلڈ سیکریفائس نہیں لایا، جیسے کہ اس کے بھائی حابل نے خدا کے حضور پیش کی۔ اور کچھ کا اور بھی خیال ہے کہ شاید وہ کیا تھا کہ وہ بس آتے جاتے اس نے دیکھا کہ حابل بھی تیار ہے قربانی کرنے کے لیے، تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں۔ رستے میں جاتے ہوئے جیسے کہ چلو ابھی کوئی کام اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا کرنے کے لیے، چلو یہ کام بھی کر لیتے ہیں، تو اس بنا پر بھی کیا ہے، وہ اس کی قربانی مقبول نہیں ٹھہری۔ لیکن اس کے بعد کا جو اس کا رویہ ہے، اس کی مقبولیت اور نامقبولیت کا رویہ وہ بعد میں نظر آتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے یہ معاملہ چلا رہا ہے، اس کے دل میں یہ باتیں پہلے سے موجود ہیں، کہ اس کے دل میں غصہ پہلے سے موجود ہے، اپنے بھائی کے خلاف عداوت اس کے دل میں پہلے سے موجود ہے، کیونکہ وہ ایک دن اتنی پھوٹ نکلی ہے کہ وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ تو وہ بچپن ہی سے لگتا ہے اپنے بھائی سے رنجش رکھتا ہوگا، جیلسی فیکٹر یعنی اس کا شروع سے ہی چلا آ رہا بالکل ہوگا۔ بالکل۔ تو آج بھی ہمارے بچوں میں یہ ہوتا ہے، جن کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے والدین نے ان کو یہ سکھایا ہوگا معلوم نہیں، لیکن اس نے خود بھی بڑے ہو کر اس چیز کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب وہ قربانی خود لا سکتا ہے، وہ کھیت میں کام کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، وہ ایک جوان مرد ہے۔ تو اس بنا پر اسے سمجھ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس معاملے کو دیکھتا کہ میرا ایک ہی بھائی ہے، تو میں اس کے ساتھ کیا ہے، تحمل سے پیش آؤں۔ لیکن اس کے اندر صبر نہیں، برداشت نہیں، تحمل نہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں توبہ کا تصور نہیں، وہ توبہ نہیں کرنا چاہتا، وہ خدا کے حضور غضبناک ہوا ہے اس بنا پر کہ وہ کیا ہے، میری قربانی اس حالت میں قبول کی جائے، یعنی شے زوری ہے یہ کہ زبردستی میری قربانی کو قبول کیا جائے، میرے ہدیے کو قبول کیا جائے۔ تو یہ سبب ہمیں نظر آتا ہے بظاہر کہ وہ اس کی قربانی اس وجہ سے قبول نہ ہو۔ اور یہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فروتنی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا فروتن شخص کو پسند کرتا ہے، بے شک تو یہاں شاید اس کے رویے میں وہ فروتنی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کے ہدیے کو قبول نہیں کیا گیا۔ بے شک بے شک، بہت سی جو ہے وہ وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں واضح نہیں لکھا گیا کہ اس میں کون سی خصوصی وجہ تھی کہ اس کی قربانی کو پسند نہ کیا گیا۔ مختلف حوالہ جات آگے مزید موجود ہیں، جیسے کہ امثال کی کتاب میں ہے، پھر یسوع نے متی کی انجیل میں کہا 23ویں باب میں، اور پھر عبرانیوں کے مصنف نے جیسے ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، تو اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ کس بنا پر اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ وجوہات اس کی بظاہر نظر آتی ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ جب بات کر رہے تھے قربانی کی تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ خدا نے جب قربانی کا حکم دیا تو چربی اور خون کو الگ کر دیا، خون کھانے سے بھی منع کیا اور چربی کو بھی الگ کیا۔ اس بات کے کوئی سائنٹیفک ریزن ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ خدا نے خون اور چربی کو منع کیا یا الگ کر دیا؟ خدا اصل میں ڈاکٹر بھی ہے، خدا کو ہمارے دل کی بہت فکر ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کا سلوگن ہے یہ۔ تو چربی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے میڈیکلی، تو چربی زیادہ کھائیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس سے کولیسٹرول بڑھے گا، اور وہ کیا ہے، ڈینجرس کولیسٹرول ہے
جسے لو ڈینسٹی لپوپروٹینز کہا جاتا ہے LDL، تو اس میں جب اضافہ ہماری باڈی میں ہوگا تو ہماری نسیں دل کی بند ہوں گی، ہمارے وال بند ہوں گے، تو پھر ہارٹ اٹیک ہوگا۔ خدا کو ہمارے دل کی بہت فکر ہے، اور یہ بیسک ریزن بھی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں بعد میں ہارٹ اٹیکس ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی لمبی ہو، ہماری عمر لمبی ہو۔ اس بنا پر وہ چربی کو الگ کرواتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ خون کو بھی الگ کرواتا تھا۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہے، اگر ہم خون کو کھائیں، خون اگر ہماری باڈی کے اندر ڈائریکٹ سٹمک میں جائے گا تو اس سے کیا ہے، اس کے اندر ہمارے سٹمک کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے جو کیڑوں کی صورت میں ہوں گے کہ ہمیں فوراً السر ہو سکتا ہے، وامٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس بنا پر خدا نے منع کیا تھا کہ بھائی یہ مت کھانا۔ تو خدا کو ہمارے سٹمک کا، ہمارے ہارٹ کا یعنی ہماری بہت فکر ہے، ہماری باڈی کا اسے بہت کیا ہے، وہ دھیان ہے، خیال ہے۔ اس بنا پر خدا نے اس چیز سے منع کیا کہ یہ چربی الگ کر دو۔ یہ بنیادی سائنسی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات کوئی اتنی بڑی بھی نہیں، ہمیں سوشل کوئی اتنی خاص وجہ نظر بھی نہیں آتی۔ اور دوسرا سوشل اگر ہم کہیں تو اس میں یہ تھا کہ خدا نے کہا کہ اس خون کو کیا کرنا، دبا دینا، اس کو مٹی کے اندر دبا دینا۔ جب ہم اسے مٹی میں دبا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ زمین کی زرخیزی میں کام آئے گا، زمین میں نائٹروجن وغیرہ بڑھے گا، اس سے کیا ہے ہمیں کھاد کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہماری فصلیں کیا ہیں وہ مضبوط اور اچھی فصلیں ہوں گی۔ اس بنا پر خدا یہ کہتا تھا کہ کرو۔ تو وہ نائٹروجن سائیکل کا اسے فکر ہے، واٹر سائیکل کا اسے فکر ہے، اسے کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکل کا فکر ہے، ہر چیز کا اسے فکر ہے۔ سب سے بڑا سائنسدان تو خدا ہی ہے، خدا خود ہے۔ اور اس کے علاوہ خون میں جو ہے بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ پڑا رہے تو بہت تیزی سے بیماریاں پھیلا سکتا ہے، وائرس اس میں گرو ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو ان ساری وجوہات کا علم ہے، اسی لیے اس نے ان کو منع کر دیا۔ ہر قربانی میں خدا نے سائنٹیفک وجوہات رکھی ہیں کہ تم فلاں چیز کی جو ہے وہ قربانی کرو تو اس کی یہ چیزیں استعمال کرنا، یہ چیزیں استعمال نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے کہ ہمارے لیے کیا ہے وہ آسانی ہو، اور ہماری کیا ہے وہ حالتیں اور صحت کیا ہے وہ بہتر رہے۔ اس بنا پر خدا نے کیا ہے وہ قائن اور حابل کے درمیان جو ہدیہ تھا اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور بنیادی چیز میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امثال کی کتاب کے 21ویں باب میں یہ واضح ذکر ہے کہ قائن کی قربانی کو کیا ہے کیوں پسند نہیں کیا گیا، اس کے ہدیے کو کیوں قبول نہیں ٹھہرایا گیا۔ تو امثال 21 باب کی 27ویں آیت میں یہ ہے، شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بد نیتی سے لاتا ہے۔ تو یہ اس کی بیسک وجہ تھی کہ اس کے اندر بد نیتی پائی جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو کیا کرے، وہ حابل سے بڑھ کر پیش کرے۔ اس کے اندر بد نیتی ہے اپنے بھائی کے خلاف۔ خدا کے حضور تو وہ مقبول ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا ہے وہ بری نیت کے ساتھ۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک ہماری نیت درست نہیں ہوگی ہمارے کام کیا ہیں وہ درست نہیں گنے جاتے۔ تو اس بنا پر اب لکھا ہے کہ اس کی وہ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خدا نے اسے پسند نہیں کیا کیونکہ اس کے دل میں شرارت تھی، وہ شریر ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے اس کے دل میں بد نیتی ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہودا اپنے خط کی 11ویں آیت میں یہی لکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قائن کی راہ پر چلتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کیا ہے وہ شرارت ہوتی ہے، ان کے دل میں بد نیتی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی، ہماری دنیا میں بھی لوگ کیا ہیں آج کے دور میں اور شروع سے ہی وہ اسی طرح کی بہت سی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں وہ صاف نیت سے کر رہے ہیں، ہمارے دل میں صداقت ہے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے وہ دنیا میں بھی کیا ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم خاص طور پر، اب بنیادی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک ہی قربانی رہ گئی تھی اور وہ خدا نے پہلے دے دی ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ ہے یسوع مسیح کی قربانی، اس کے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی۔ کیونکہ اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ انسان نے گناہ کیا باغ عدن میں، اور اس کا علاج ضروری تھا، اور اس کے علاج کے لیے خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو جو راست باز تھا، کیونکہ باقی تمام انسان جو بنی نوع انسان ہیں، بنی نوع آدم ہے، وہ سب کے سب گنہگار تھے، اور ان کا علاج کرنے کے لیے خدا اپنے بیٹے کی قربانی دیتا ہے، جو آج سے تقریباً 2000 سال قبل صلیب پر یسوع مسیح نے اپنی جان دی تھی یروشلم میں۔ اس قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن جتنے اس چیز کو قبول کریں گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔
اور کیونکہ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر پروگرام کے تعلق سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔